बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट एम ए खोखर स्नोबर न्यूज़ से। आज मेरे साथ मेहमान है जनाब लतीफ़ एडवोकेट हाई कोर्ट साहिब, जो कि बड़े मंजे हुए एक वकील भी हैं और सियासतदान भी हैं। नाजरीन, ये चंद दिनों से जो पीटीआई की पार्टी में खिचड़ी पकी जा रही है और मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठ रहे हैं, जैसा कि शेर अफजल मरवत को अलग कर दिया गया है, जिन्होंने पार्टी को बड़ी तकवीत दी और पार्टी को लेके आगे गए, क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल में हैं, उनको तो पता नहीं है। उन्होंने अपनी क़यादत जो है उनका चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गोहर को बना दिया था और अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब साहब हैं। और कुछ दिनों में देखने में आ रहा है कि पार्टी के अंदर कुछ दरारें सी आई हुई हैं। आज जानते हैं जनाब लतीफ़ एडवोकेट साहब से कि ये दरारें पार्टी के अपने वर्कर कारकुन डाल रहे हैं या कि इनके पीछे कोई लॉबी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब लतीफ़ खोखर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। लतीफ़ खोखर साहब, जैसा कि इंट्रो में मैंने बता दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सबसे बड़ी पार्टी है और जो इस वक्त ज़वाल पजीर है, जिसका जो बानी इमरान खान चेयरमैन आजकल अडयाला जेल में है और उसके कारकुनान जिनके ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी डाली थी, जिसके जो चेयरमैन है वो बैरिस्टर गोहर अली हैं और उसके बाद जो आपके अपोजिशन लीडर हैं और आप भी पार्टी को अच्छी तरह देख रहे हैं, बल्कि आप ILF के वकील भी हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये जो पिछले दिनों शेर अफजल मरवत साहब हैं, जिन्होंने पार्टी में अकेले मिलकर पार्टी को अरूज पर ले गए और पार्टी को बजाय मरने के दोबारा जिंदा कर दिया, उसको अचानक एक छोटे से इल्जाम के तहत उसको साइड पे कर दिया। इसकी वजह क्या है? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में लिया है जनाब। बड़ा सुलगता इशू आपने उठाया है। ये बर्निंग पॉइंट जो आजकल बिल्कुल एक लावा सा उबल रहा है, हर कोई एक नंबर की दौड़ में लगा हुआ है, तो इसके के ऊपर वाकई कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। सबसे पहले तो मैं शेर अफजल मरवत साहब को 2-3 मिनट के लिए आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इनका आना और जाना ये मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। शेर अफजल मरवत हमारे साथ वकील है, इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करते हैं, पहले अच्छे ओहदों पे रहे हैं, बड़ी चार्मिंग बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी है। अदालत में भी जब पेश होते हैं तो बेधड़क दलेराना अंदाज में कोर्ट के सामने पेश होकर अपना मौक़िफ़ पेश करके रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं। उनका एक अपना एक अलग स्टाइल है और उनका जो एक हल्का अहबाब है वो भी बिल्कुल अलग सा है। ज़्यादातर उसमें पश्तो बोलने वाले दोस्त शामिल होते हैं क्योंकि उनको आपस में कन्वीनियंस रहती है बातचीत करने में, लेकिन बाहर में वो एक बड़ी पसंदीदा शख्सियत है। जहाँ एक ऐसी शख्सियत किसी भी जगह मौजूद हो तो उसके हासिल भी बहुत सारे होते हैं। अचानक हमने देखा शेर अफजल मरवत साहब PTI में आ गए हैं। हम पहले थे ही, क्योंकि हमें तो बड़ी दफा बताया गया कि ये चोर है, हमने वो पार्टी छोड़ के कोई और ढूंढा। ये सारा कुछ हमें एस्टेब्लिशमेंट बताती रही कि फलां चोर है, उसको छोड़ के हम नून लीग के पास आ गए। नून लीग के पास जब हमें कुछ ना नजर आया तो फिर हमें बताया गया कि ये भी चोर है, तो फिर हमने इमरान खान में सच देखा और उसके साथ चले और आज तक चले आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने आते ही, ये ऐसी इसकी एक शख्सियत है कि आते ही इसने जो है एक अपना मकाम बना लिया। लेकिन शेर अफजल मरवत ने उस वक्त पार्टी में एंट्री डाली जब पार्टी ज़वाल पजीर थी। इसने पार्टी का कोई होता लंबा चौड़ा नहीं, इसने कोई एडिशनल एडवोकेट जनरल या एडवोकेट जनरल ही नहीं गुजारी। ये आया है उस वक्त पार्टी जब बिल्कुल लोग तितर बितर थे, दाएं बाएं हो रहे थे, फस्तायत के दौर में जब पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, शेर आ गया। और कोई शक नहीं इसने कि वो लोग जो पार्टी का नाम लेते थे, शेर अफजल मरवत ने जगह जगह जलसे करके इन सब को दोबारा पैगाम दिया कि हिम्मत जो, अगर हिम्मत मर्दा मदद खुदा अगर थोड़ी सी तो आप दोबारा जमा हो सकते हैं। तो उसने बाकी बहुत सारा ना
جو ایک شرازہ بکھرا ہوا تھا دوبارہ اسے نیٹڈ کیا, بڑے اچھے طریقے سے نیٹڈ کیا اس نے. کے پی کے میں بڑے بڑے جلسے کیے, کراچی گیا باہر. اور جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ ایک کریکٹر ہے اپنی ذات میں, خان کے قریب بھی بہت پہنچ چکا تھا, لیکن کچھ جو ہے لوگوں کو پسند نہیں ہے. میں نام کسی کا بھی نہیں لیتا, مجھے یہ بات کہنے میں ذرا بھی آر نہیں ہے کہ یہ حسد کی آگ میں جل گیا بندہ. تو اب آپ نے جو کہا ہے کہ آپ کا اس سے نیکسٹ جو سوال ہے اس میں شاید اور مزید چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں. میں نے شیر افضل کو تو آپ کو بتا یہ آیا اور کس طرح اس نے جگہ بنائی اور کس دور میں آ کے اس نے پارٹی کو ری یونائٹ کیا اور پارٹی دوبارہ اپنے سر یہاں تھوڑی سی میں بات کرتا چلوں, پھر آپ اسی میرے دوسرے سوال کا جواب دیجئے گا. میں نے دیکھا کہ جب سے پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا اس کے بعد واحد شیر افضل مروت, میں کوئی شیر افضل کی وکالت نہیں کرنا چاہتا, نہ میں کر رہا ہوں نہ مجھے ضرورت ہے, مگر میں نے جتنا متحرک یہ بندہ دیکھا ہے, کوٹوں میں جانا, جلسے کرنا, ریلیاں نکالنا, عوام کو اکٹھا کرنا, عوام کو اکٹھا کر کے پارٹی کا پیغام پہنچانا, اس طرح کی دبنگ انٹری اور دبنگ کاوش میں نے کسی اور کارکن کی نہیں دیکھی. وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں, پارٹی کی پارٹی کے ساتھ ان کی بھی محبت ہے, پارٹی کا ان کو بھی خیال ہے, مگر جتنا کام شیر افضل مروت نے کر کے عوام میں اپنا مقام بنایا اور جس طرح عوام عمران خان کو چاہتی تھی, اسی طرح شیر افضل مروت صاحب کو عوام نے چاہا. آپ بہت سارے ان کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں, دنیا بھی جانتی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے اور پاکستانی سیاستدان بھی جانتے ہیں کہ جتنا شیر افضل مروت نے پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کیا اور اچانک ایک چھوٹے سے بیانیے کے بعد اس کو فارغ کر دیا گیا. اس میں یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو اس چیز کا علم ہے, یہ ان کے جو باہر رہنے والے سنگی ساتھی ہیں ان کے بیانیے ہیں یا کہ عمران خان کی مشاورت سے شیر افضل کو باہر نکالا گیا؟ دیکھیں جی, اس وقت آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی کس پوزیشن میں کھڑی ہے. میری نظر میں پارٹی اس پوزیشن میں کھڑی ہے کہ اس پارٹی کا ماں بھی فوت ہو گئی ہے اور باپ بھی فوت ہو گیا. پارٹی کا ہر ورکر مکمل یتیم ہے, نہ اس کی ماں ہے نہ باپ ہے. یعنی ایک جو خان صاحب تھے جو اس پارٹی کا ایک یونائٹڈ جو قسم کا ایک امتیازی نشان تھا, وہ پابند سلاسل ہے. اس کے اوپر 200 مقدمات ہیں, 30-32-35 سال اس کو سزا ہو چکی ہے, ملاقات پہ پابندیاں ہیں, یہ جائے گا وہ نہیں جائے گا. تو اس صورتحال میں جب ایک خاندان میں ماں باپ جب فوت ہو جاتے ہیں تو بچے بکھر جاتے ہیں. یہ وہی ہوا ہے جو اس قسم کی صدمے والی ایک فیملی کے اوپر گزرتی ہے جو آج کل پی ٹی آئی پہ گزر رہی ہے, اور یہ گزشتہ 1 سال سے ہو رہا ہے. اب دیکھیں وہ جو بچے ہیں اس کے فیملی کے, وہ سارے ورکر ہیں. اب سارے ورکر جو ہیں ان کو کوئی جو پراپر گائیڈنس دینے والا کوئی نہیں ہے, اسی لیے کوئی ایک دوسرے کی بات نہیں سنتا. سب کہتے ہیں کہ وہ بات بڑی افضل ہے جو خان صاحب کہیں. اب یہ ایک جاتا ہے, وہ ملاقات کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, واپس آ کے کہتا ہے کہ جناب یہ اصلی اور سچی بات یہ ہے. دوسرا جاتا ہے, وہ ان کو اپنے حساب سے انفارمیشن دیتا ہے, واپس آ کے کہتا ہے یہ اصلی اور سچی بات یہ ہے. تو یہ سارے اصلی اور سچی باتوں میں سب نے اپنی اپنی سچی دکانیں لگائی ہوئی ہیں, لیکن کسی کو یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ پارٹی کا کیا بن رہا ہے. پارٹی کے جو حال ہیں اس وقت خوش ہے, وہ بغلے بجا رہے ہیں کہ جناب جس طرح ہم پارٹی کو توڑنا چاہتے تھے توڑ چکے ہیں. اس میں کسی ایجنسی کی صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو میں سمجھ گیا ہوں. میرے آپ کی بات سے یوں لگتا ہے کہ عمران خان کو اصل حقائق سے پردے میں رکھا جا رہا ہے. بالکل پردے میں رکھا جا رہا ہے. جو جاتا ہے اپنی مرضی کی بات کرتا ہے اور آرڈر لے کے آ جاتا ہے. یہ کوئی بات نہیں, یہ بھی دور ختم ہو جائے گا. ایک دن انشاءاللہ تعالی عمران خان نے باہر آنا ہے, اس کے اوپر جتنے جھوٹے مقدمے آہستہ آہستہ یہ سارے دم توڑ اچھا سر یہ دوسرے سوال شروع کرنے سے پہلے چھوٹا سا جواب یہ دے دیجیے گا کہ
آپ کے علم میں، کیونکہ آپ بھی آئی ایل ایف کے وکیل ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ آپ منسلک ہیں، یہ مروت صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ اچھا ہوا ہے یا غلط ہوا ہے؟ بالکل غلط ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مروت صاحب کی فرض کرو کسی اس سے پارٹی کو نقصان پہنچے گا، اس سے پارٹی کو نقصان پہنچے گا. میں کہتا ہوں مروت کو آپ بجائے پازیٹیولی یوز کرنے کے اسے آپ پتھر کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ نے تو اسے پتھر کا مجسمہ بنا دیا ہے، وہ دل توڑ کر چلا گیا ہے، اور اس کا جو میسج گیا ہے دوسرے مخالف جماعتوں میں، وہ تو میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں بغلیں بجا رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر اس کی کسی بات کا کسی کو اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اسے کم از کم آپ یہ کہہ دیتے، اور میرے خیال میں ہوا بھی یہی ہے، بالکل وہ فارغ نہیں ہوا ہے، وہ اس نے خود کہا ہے کہ جی اب میں وہ کروں گا جو مجھے خان کہے گا، اور میں اس وقت کا انتظار کروں گا کہ جب مجھے کوئی ڈیوٹی خان میری لگائے گا. وہ ایک سائڈ پہ ہو گیا، اچھا ہے، اس نے بجائے گندے بچوں کی طرح بیچ چرائے گندے کپڑے دھونے کے وہ ایک سائڈ پہ ہو گیا. لیکن اس کی فطرت میں اور اس کے مزاج میں لاؤبالی پن تو ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بات سے بات بڑھتی جا رہی ہے. پچھلے چند دنوں میں جیسے جیسے پاپولیرٹی اور مروت صاحب کو پاپولر ہوتے لوگوں نے دیکھا تو ہمیں ادھر ادھر سے افواہیں یہ بھی پھیلتی تھی کہ مروت صاحب ایجنسیوں کے لیے کام کر رہے ہیں، جبکہ ایجنسیوں کے لیے کام کرنے والا بندہ خود اس پارٹی سے آؤٹ ہو گیا ہے اور آؤٹ کرنے والوں نے اس کو آؤٹ کر دیا ہے. تو میں کسی پہ الزام تو نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر شاید کوئی اور ایجنسیوں کے لیے کام کر رہا ہوگا جو واقعہ جو اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یہ نہیں جی، کوئی ایجنسیوں وغیرہ نے کچھ نہیں کیا ہے، ہماری اپنی سب غلطیاں ہیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے. دیکھیں اس پارٹی میں عمر ایوب، شاہ محمود قریشی، یہ شبلی فراز، محمد علی، شہریار افریدی، یہ اس پارٹی کے سر کے اوپر جو سجا ہوا تاج ہے اس کے یہ سارے پر ہے، سارے سرخیل ہیں، یہ سارے ان لوگوں کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں. نیاز اللہ نیازی صاحب ہو گئے، اور اس کی صحت بیچارے کی اجازت نہیں دیتی، پھر بھی وہ صبح شام اس پارٹی کی اس کے لیے لگا ہوا ہے. میں کہتا ہوں ایک چھوٹے ورکر سے لے کر لیما باجی، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ جو شیر افضل مروت ہے اس کو اتنا تنقید کا اصل میں نشانہ بنا دیا گیا ہے. کسی کوئی کہتا ہے ایجنٹ ہے، کسی کے لیے کام کر رہا ہے، وہ کسی کے لیے کام نہیں کر رہا تھا. وہ ایک دبنگ انسان ہے، وہ اپنا آیا، اس نے وہ چھایا، اس نے وہ کیا جو دوسرے نہیں کر سکے، سچی بات ہے. لیکن بہرحال میرے خیال میں یہ پارٹی کے اوپر ایک عذاب کا دور ہے، پارٹی کے اوپر ایک مرن کسی کہتے ہیں ایک مردنی چھائی ہوئی ہے. اس دور میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، غلط فہمیاں بھی پیدا کی جاتی ہیں، اور یہ غلط فہمیوں کا سب سے بڑا شاخسانہ ہے کہ آج شیر افضل مروت بیچارہ ایک سائڈ پہ ہو بیٹھ گیا ہے. یہ انسان دیکھیں، میری بات سنیں، یہ اتنی بڑی پارٹی ہے کہ اس کا آپ جب حکومت کا اندازہ لگائیں، اس کی 3-4 حکومتیں تھیں ایک زمانے میں، تو یہ زمانہ دوبارہ آ سکتا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی شیر افضل مروت کہیں نہیں جا رہا. شیر افضل مروت اپنی جگہ رہ کے اپنا کام کرے گا، نہ اسے ہم آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، سب کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی جلدی عروج اس پارٹی میں آیا اتنی جلدی یہ زوال پذیر ہوا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہ بتایا جائے کہ شیر افضل کو نکالنے میں اس میں اصل کردار کون ہے. کیا عمران خان نے خود نکالا ہے کسی غلطی کی بنا پہ، یا کہ اس کی باہر کی جو ٹیم ہے جو باہر اس وقت کام کر رہی ہے ان کی کوئی اپنی سازش ہے؟ جیسا کہ آپ نے شبلی فراز کی بات کی، کیونکہ ہمارے سننے میں، ہمارے ذرائع کے مطابق تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں مختلف دھڑے بنے ہوئے، اور دھڑے بھی ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. کسی نے بنوائے ہیں یا خود بنائے ہوئے ہیں؟ اگر کسی نے نہیں بنوائے، انہوں نے خود بنایا ہے، تو کیا خان کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی پارٹی کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھتا ہوا بھی اس کو برداشت کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، تاریخ جو ہے نا وہ اپنا کام کر رہی ہے، اپنا ایک لمحہ ریکارڈ کروا رہی ہے. ایک وقت آئے گا جب سب کے کردار ہیں وہ انٹرپریٹ ہوں گے، ایک کردار کے اوپر بات ہوگی. تو میں شبلی فراز کوئی بھی ہو، کوئی کہتا ہے اس کی وجہ سے ہی ہوا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک کام کر رہے ہیں. اس کے اندر جو گھسا ہے وہ شیطان ہے. شیطان کون ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، لیکن غلط فہمیوں کو میں کہوں گا
کہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں یہ سب سے بڑا شیطان ہے جس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ نقصانات ہو رہے ہیں. انشاءاللہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک وقت ایسا تھا کہ فواد چودھری میں نے اس کے اوپر ایک کالم پورا لکھا ہوا ہے. فواد چودھری جیسا میں کہتا ہوں ذہین ترین انسان، وہ ایک وقت میں اس کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ پی ٹی آئی میں اکیلا فواد باقی تمام پارٹیوں کے اوپر اکیلا حاوی ہو جاتا تھا. پھر وہ گل صاحب تھے ہمارے جو چلے گئے ہیں، کیا نام تھا، شہباز گل. تو اس کے بعد جو کمی بھی پوری کی ہے نا خدا نے بات کرنے میں، یہ شیر افضل مروت کی وجہ سے یہ کمی پوری ہوئی تھی. لیکن بار طور غلط فہمیاں فی الحال جو ہیں، مس کنسپشن جو ہے وہ چھا رہی ہیں اور ان کا اثر بھی ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ کھوکھر صاحب بہت شکریہ، آپ کا ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہمارا پروگرام لمبا ہو رہا ہے. بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے جناب لطیف کھوکھر صاحب سے، جو کہ ایک بنجے ہوئے ایڈووکیٹ بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، سیاست اور صحافت دونوں پہ ان کی نظر ہوتی ہے، آپ نے ان کا تجزیہ بھی سن لیا. شیر افضل مروت صاحب جو کہ ایک بڑے ہی سرگرم کارکن کی حیثیت سے پاکستان تحریک انصاف کو لے کے چل رہے تھے، ان کو کیسے نکالا، کن نے نکالا، کس وجہ سے نکالا، اور کس کے پیچھے کون شیطان ایسا پارٹی میں گھسا ہے جو پارٹی کے بکھیرے جو ہے وہ بکھیر رہا ہے. اور یہ پارٹی جو ہے اتنی بڑی مضبوط پارٹی کو دیکھتے ہوئے پارٹی کو کھیرو کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے. تب تک کے لیے دیجیے مجھے اور لطیف کھوکھر صاحب کو اجازت. حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کھوکھر صاحب